नाज़रीन, हर साल जब अक्टूबर का महीना आता है तो लाहौर के शहरियों के लिए एक खतरे की घंटी बजाता है, और वो खतरे की घंटी होती है स्मॉग का धुआं। क्योंकि आने वाले दिनों में लाहौर की फ़ज़ा इतनी कसीफ हो जाती है कि लाहौर की हवा के अंदर मौजूद जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो विजिबल हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और एक आलमी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। याद रहे कि 2018 में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का नंबर 72वां था, और उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में इतना काम किया गया कि लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर होने का एजाज हासिल कर चुका है मनफी अंदाज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के वो तमाम तर इक़दामात, वो भट्टा टेक्नोलॉजी को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करने का सारा मामला कहां हुआ? वो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, वो जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है जो कि पोल्यूशन को चेक करता है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मालिकान से पैसे लेने के लिए रह गया है? और क्या सिर्फ और सिर्फ गरीब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियां बंद की जाती हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है अली अमजद साहब, माहिर माहौलियात हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली अमजद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन सकता हूं। अली अमजद साहब, ये बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ 3 सालों में कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर हो गया है? आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अगर हम देखें, जो पहला मेजर स्मोक इवेंट हुआ है और जो आलूदगी है वो बड़ी है, इसकी अगर आप देखें 2016 में एक मेजर इवेंट हुआ था, और उसके बाद से ये ट्रेंड हर साल नजर आ रहा है। तो इसकी जो अगर हम देखें कि क्या ऐसा मुख्तलिफ किया गया या क्या ऐसी चीजें जो नहीं की गई, यही मेरा सवाल था जी। तो जो बुनियादी अगर हम करीबी वजह देखें तो वो यही है कि जो शहर है वो उसको हम लामहदूद हद तक बढ़ा नहीं सकते, हमें उस पर कहीं ना कहीं हद मुकर्रर करके, और फिर हमें अपने जो मौजूदा हालात हैं जिनमें काफी मसाइल हैं आलूदगी के, गाड़ियों के, इंडस्ट्रीज के, उनको कंट्रोल करना है। लेकिन हो ये रहा है कि गवर्नमेंट कुछ भी एफर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी सतह पर शहर को बढ़ाने में भी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि शहर लामहदूद हद तक बढ़ता जा रहा है इंडेफिनिट, जिसकी वजह से ट्रैफिक का आना। अली अमजद साहब, कथा कलामी माफ, लेकिन साउथ एशियन रीजन के जो बड़े शहर हैं, क्योंकि साउथ एशिया दुनिया का एक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, इसमें नई दिल्ली है, इसमें कलकत्ता है, इसमें मुंबई है, इसमें काठमांडू है, कोलंबो है, वहां पर जो अर्बन एक्सपेंशन है वो भी इसी स्केल पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो बहुत कम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अर्बन एक्सपेंशन तो कराची में भी हो रही है, अर्बन एक्सपेंशन तो साउथ एशिया के बड़े बड़े शहरों में भी हो रही है, लेकिन वजह सिर्फ लाहौर के अंदर क्यों है कि इसको आप दुनिया का आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर हो गया है? इसकी वजह यही है कि जो इंडस्ट्री है वो भी, उसके ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो जो पोल्यूशन का लेवल है जो बढ़ रहा है, लाहौर निस्बतन अगर आप देखें तो इसमें लोग रहना पसंद करते हैं, तो पूरे पंजाब का जो बजट है उसका मेजर पोर्शन लाहौर पे खर्च किया जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी पहले भी जिसको हाईलाइट बहुत दफा किया गया है, मगर इसमें बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। और जो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देख रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज के पास एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथोडोलॉजीज इंडस्ट्री के हवाले से और जो आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके हवाले से बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को छोटे शहरों पर तवज्जो देनी होगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी, ताकि उनका जो बड़े शहरों की जानिब एक्सोडस है, खासतौर पर लाहौर की जानिब, वो कम हो सके। अली अमजद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात की तरफ तवज्जो पूरी दुनिया की दिलाई है कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरी आबादी का जो बढ़ना है और फैलना है, ये इस बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये बात पॉलिसी लेवल पे जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं समझेगी और इसके ऊपर जामिया पॉलिसी तरतीब नहीं देगी, तो ये मसाइल ये एक ऐसा जिन है जो फिर बेकाबू है और बेकाबू ही रहे। अच्छा, अली अमजद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त नासिर सलमान साहब भी मौजूद हैं। नासिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی بالکل آ رہی ہے. ناصر صاحب آج آپ کے مخالف میں یعنی آپ کے علاوہ بولنے کے لیے کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے، اس لیے آج اس میں سارے معاملے کو اے پولیٹیکل طور پر بالکل آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ ہم اسے ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیونکہ علی امجد صاحب ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں، ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیئر انف ناصر سلمان صاحب. اچھا بہت شکریہ. اصل میں اویس نہیں ناصر صاحب I have to put the question first. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 2018 میں جب آپ لوگ برسر اقتدار آئے تو لاہور شہر جو تھا وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ سروے کے اندر 72ویں نمبر پر تھا. آپ سٹیٹس نکال کر چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت 2021 ستمبر 29 کو لاہور شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر ڈکلیئر ہوا ہے، جس کا آج کا جو AQI لیول ہے وہ 195 ہے. 3 سالوں میں حکومت پنجاب کی جتنی کوششیں تھی زگ زیگ ٹیکنالوجی کی اور پولوشن کم کرنے کی اور سونامی اور میاواکی جنگل، وہ کچھ کام نہیں آیا ناصر صاحب، اور لاہور شہر جو ہے دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہ پروگرام جو رکھا ہے اس میں آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کے کسی ایسے ادارے نے لاہور کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے. سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بڑا پاپولر ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، جو یہاں پر سموک کے حوالے سے ایک بہت افریط موجود تھا، پچھلے کئی سالوں سے وہ 3 سالوں سے لاہور میں نہ صرف کم ہوا بلکہ پچھلے سال اس کو کسی نے آبزرو بھی نہیں کیا. دیکھیے جہاں تک یہ آلودہ پچھلے سال سموگ نہیں تھی ناصر صاحب؟ نہیں سموگ کے حوالے سے ہمیں وہ پچھلے سال ان گناہگار آنکھوں نے 1.5-2 مہینے مسلسل سموگ دیکھی ہے. آپ پروگرام بھی کرتے ہوں گے، آپ اس کے خود ہی چلا سکتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نہیں ناصر صاحب میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا تھا کہ آج آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر سموگ کو بتدریج نہ صرف کم کیا گیا ہے بلکہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے سموگ کو یہ سارا شہر سن رہا ہے کہ یہ پہلے کی نسبت بہت کم ہوئی ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہوئی ہے. دیکھیں کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں بٹوں کی مد کے اندر، تو لاہور کے قریب کے علاقوں میں جیسے کہ لاہور میں جو بارڈر ایریا تھا اور یہ گھوم کے جو قصور تک جاتا ہے، وہاں جو بٹے تھے ہم نے ایک تو وہ شہروں سے باہر منتقل کیے ہیں. اس کے علاوہ زگ زیگ ٹیکنالوجی میں بھی اس حوالے سے بہت. ناصر صاحب مجھے الاؤ کریں ایک چھوٹا سا سوال، پھر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. علی امجد صاحب بھی آپ کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا بھی اس کے اوپر فیڈ بیک آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سموگ جو ہے پچھلے 3 سالوں میں آپ کی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے کم ہوئی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کا نمبر 72 سے مزید 98 99 100 کے اوپر آتا، لیکن لاہور جو ہے دنیا کا آلودہ ترین شہر ڈکلیئر ہو گیا ہے. آپ کے جو دعوے ہیں وہ AQI کی رپورٹ سے لگا نہیں کھاتے ہیں ناصر صاحب. ہے وہ بھی لاہور سے زیادہ آلودہ ہے. میں نہیں جانتا کہ کون سا ایسا عالمی ادارہ ہے جس نے یہ رونگ رپورٹ کیا ہے. اچھا دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، گوانزو شہر کے اندر جو چائنا کا ایک ساؤدرن سائڈ کا بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ آج سے 10 سال پہلے لاہور سے بہت زیادہ ہے. یعنی آپ اس عالمی ادارے کی رپورٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں. بات ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسے ادارے جو پاکستان کو بتدریج بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی جو ٹیم یہاں تو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس نے کہا کہ پاکستان کرپشن انڈیکس میں 117 نمبر سے بڑھ کر 124 نمبر پر چلا گیا. میرے ساتھ سننے علی امجد صاحب جو یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لاہور سب سے زیادہ آلودہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. چلے میں اسی بات 1 منٹ دیجیے گا ناصر صاحب. تھینک یو سو مچ. بھائی اس شہر کے اندر جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ کراچی کے ساتھ لاہور کو ملائیں گے تو جو لوگ وہاں کراچی جاتے ہیں اس میں کوئی ٹھیک ہے. ناصر صاحب میں نے آپ کی بات کو بغیر کسی کاؤنٹر کوسچن کے مینوان قبول کیا.
علی امجد صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں, انہوں نے اس رپورٹ کو ناصر سلمان صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر نہیں ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس کو میجر کیا گیا ہے 195 کے اوپر اور لاہور کو آلودہ ترین شہر ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو یہ مودی کے اشارے پر پاکستان مخالف نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ دوسرا کون سا شہر؟ اچھا یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے نا, یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے نمبر پہ کون سا شہر ہے, تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ کون سے ایسے شعبے ہیں جنہوں نے ہم نے ترقی نہیں کر سکے, جس میں بامبے سے اب جواب لے لینا ناصر صاحب. you have your point, you have made your point. علی امجد صاحب, over to you sir. جی میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس کیلکولیشن ہے یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے, اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ چاہیے ہوگا. جو میں نے جو نیوز وغیرہ دیکھی ہیں اور یہ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی ویلیو ہر وقت چینج ہو رہی ہے, یعنی ہر 5 منٹ بعد وہ ڈیٹا لے کے اس کی انڈیکس کیلکولیٹ کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ مختلف جو سینسرز پورے شہر لاہور شہر میں لگے ہوئے ہیں ان سے وہ ڈیٹا لے رہا ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے دوں گا کہ اس کو آلودہ ترین شہر ڈکلیئر کہنا اس بات کو سائنٹیفکلی انالائز کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس انڈیکس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں اور مجموعی طور پر شہر میں آلودگی کو دیکھیں اور کسی بھی انڈیپینڈنٹ سائنٹیفک جو ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ رائے لے لیں اس کے اوپر, بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کہ صوبائی سطح پر جو ڈائلاگ ہے وہ کروائیں اور اس میں آپ اس کو انالیز کریں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس کوالٹی انڈیکس کو سائڈ پہ رکھ بھی دیں, اس بحث میں نہ جائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, مجموعی طور پر اگر ہوا کے معیار کو دیکھیں تو مجھے لاہور شہر میں پیدا ہوا یہی بڑا ہو رہا ہوں, ہر گزرتے سال میں جو آلودگی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ناصر سلمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل. ناصر صاحب سن لینا, ناصر صاحب آپ کی بات کو سپورٹ کیا ہے علی امجد صاحب نے, انہوں نے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے, لیکن میں یہیں سے اسی ڈسکشن کا ایک اور پہلو جو کہ علی امجد صاحب نے اپنی گفتگو جب شروع کی تو انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ لاہور میں رہنا پسند کرتے ہیں, ایک میس ایگزوڈس ہے, بلکہ ہمارے ہاں تو ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ انو لاہور لے جاؤ, ٹھیک ہے میں بچے پڑھنے کے لیے لاہور آ جاتے ہیں. تو لاہور کے اوپر جو اتنا دباؤ ہے, اس دباؤ کو کم کرنے کا ایک نیچرل طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ہمیں نئے شہر بسانے چاہیے, تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ لاہور کے اوپر سے دباؤ کم کرتے آپ نے ریور راوی پروجیکٹ شروع کر دیا. ناصر سلمان صاحب نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ میری تھوڑی سی بات کو جی پلیز, تو ہم نے نیا شہر بسانے کے حوالے سے ایک ایسا منصوبہ جو پچھلی کئی حکومتوں نے اس پورے منصوبے کے سائز کے حوالے سے اس پہ جو بجٹ لگنا تھا اس پہ کبھی کام نہیں کیا. ہم نے اربن راوی ویو جو نیا شہر ہے 46 کلومیٹر کے اوپر, اس کو اصل میں شروع کرنے کے مقاصد یہ تھے کہ لاہور میں جو دن بہ دن آلودگی بڑھ رہی ہے یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, ہم اسے لے کے چلے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ سمجھے کہ حکومتوں نے کام کیا ہے اور اپنے لوگوں کے متعلق سوچا ہے. دوسرا میں بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہم نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے یہاں پر لاہور میں راوی کے کنارے کے اوپر ایک میواکی جنگل جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہوگا جس کو ایک انٹرنیشنل کمپنی سپورٹ کر رہی ہے, اس کے نہیں ہوگا نہیں, ہم نے شروع کر دیا میرے. اچھا نہیں ایک سیکنڈ, میاں واقعی جنگل سے پہلے ناصر بھائی آپ نے میاں واقعی بات سنیں, ہم نے جو کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے درختوں کا انیشیٹو شروع کیا ہے, اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ اس ناصر صاحب میری بات سنیں نا, ناصر صاحب میری بات سنیں نا, میاں واقعی جنگل کے افتتاح سے پہلے ریور راوی پروجیکٹ لانچ کیا گیا, اب تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریور راوی پروجیکٹ جو ہے وہ لاہور شہر کے اوپر سے دباؤ کم کرنے کی ایک کوشش ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ لاہور شہر کے اوپر زیادہ دباؤ آئے گا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ریور راوی پروجیکٹ پر اب تک آن گراؤنڈ کیا ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے فائلوں کے علاوہ؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا اویس. آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے سوالوں سے. آپ کے چپتے سوال اصل میں لوگوں کی ایجوکیشن کا ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ
ایک 30 سال سے جو تقریباً 3 دہائیوں کے اوپر مشتمل ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ریزروائر ہوں گے. جو پانی ہم یہاں پر آلودہ کر کے باہر ضائع کرتے ہیں, ہم نے ان کو پاس اور ہارٹی کلچر کے حوالے سے وہاں ریزروائر تمہید کرنے کے حوالے سے سروے مکمل کیے ہیں. وہاں جو لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے قواعد و ضوابط کو ہم نے آلریڈی اس انداز میں سانچے میں ڈھالا ہے کہ وہاں پر جو سرمایہ کار ہے اس کے حوالے سے سرمایہ کار راوی پروجیکٹ کے اوپر آن گراؤنڈ کیا ہوا ہے ناصر صاحب؟ ابھی تک ہم نے اس کے حوالے سے ایک اتھارٹی کو قائم کیا ہے جو زمینوں کی ایکوائر کرنے کے حوالے سے اور اس کی باؤنڈری کے حوالے سے اپنے کام کو مکمل کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو ناصر صاحب آپ اپنے ٹینڈر ایوارڈ کر دیے بہت ضروری ہے. ناصر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گھر میں پینے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں آپ کے گھر وہ 19 لیٹر والی بوتل آتی ہے یا آپ نل کا پانی پیتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو بتاؤں اس حوالے سے جو 3 سالوں میں ہم نے معاملہ کیا ہے کہ آپ پاک اتھارٹی بتا دینا ناصر صاحب, بتا دینا تاکہ لوگ, آپ نل کا پانی نہیں پیتے. آپ جو بات کرتے ہیں وہ ایک سوال کا انکمپلیٹ پورشن ہے. آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم لوگوں کو اصل رخ بتائیں کہ آپ جو چیزیں ہم سے چاہتے ہیں. آپ نے پہلے کبھی بھی کوشچن نہیں کیا کہ لاہور کا سیوریج کا سسٹم جو ہے, جو لاہور وہاں پر پاکستان بنا تھا تو اس وقت لاہور کی آبادی, یعنی آپ پانی خرید کر پیتے ہیں, رائٹ؟ تو اس سے یہ تو ثابت ہوا نا کہ لاہور شہر میں آلودگی کا یہ لیول ہے. اس لیے بنایا گیا ہے جو کہ پورے پنجاب کے اندر نہ صرف لاہور میں, لوگوں کو اس اتھارٹیز کے نام نہیں آتے. لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ انہیں 60 روپے کی 19 لیٹر کی بوتل پانی کی خرید کر پینی پڑتی ہے. اگر ہمارے پاس وسائل ہے, ہماری پریورٹی ہے, ہم نے اس حوالے سے. ناصر صاحب آپ لوگوں نے پچھلے 3 سالوں میں شہباز شریف کے دور میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے ان کے فلٹرز تک تبدیل نہیں کیے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے ڈیٹا کو آپ باسا سے لے سکتے ہیں. پورے پاکستان میں جو لاہور کے اندر واقع نے کام کیا ہے, جس طرح سے ہم نے انڈر گراؤنڈ ریزروائر بنائے ہیں, 1 لاکھ گیلن کا جو ریزروائر ہے یہ ہم نے تیار کیا. ناصر صاحب ذرا میرے پاس وقت کم ہے, مجھے آخری سوال اس معاملے میں علی امجد صاحب سے کرنا ہے. علی امجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں کیا وہ کاسمیٹک اقدامات ہیں یا گورنمنٹ آپ کے خیال میں واقعی سنجیدہ ہے پاکستان سے اور خاص طور پر لاہور سے آلودگی کم کرنے کے لیے؟ علی امجد صاحب آپ کی نیوٹرل اسیسمنٹ کیا ہے؟ جی میرے خیال میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کا ویژن تو بالکل ٹھیک ہے. کلین اینڈ گرین پاکستان کیمپین پوری دنیا میں اس کی ستائش کی گئی ہے, اس کے ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا رہا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی نشاندہی کی کہ پانی کے حوالے سے لے لیں یا ہوا کے حوالے سے لے لیں, جو ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم نے پلاننگ کہاں کرنی ہے, فنڈ کہاں لگانے ہیں اور کس سیکٹر میں ضرورت ہے سب سے زیادہ, وہ جو ترجیحات ہیں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. کیونکہ پچھلے بھی جو 10 سالوں میں اگر ہم دیکھیں ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے, تو جو ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ ٹریفک کنجیشن آتی ہے, جہاں ٹریفک پھنستی ہے, دباؤ بڑھتا ہے. بہت بہت شکریہ علی امجد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناصر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناصر مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, لیکن اب تک کی گفتگو کا یہ کنکلوژن نکلا ہے کہ لاہور کے شہریوں کو اگر ان کا گلا خراب ہو, ان کی آنکھوں کے اندر اریٹیشن ہو, انہیں لگے کہ ان کے شہر میں آلودگی بہت زیادہ ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیس بک پیج کے اوپر جائیں, ٹویٹر پیج کے اوپر جائیں اور کلین اینڈ گرین پاکستان دیکھ کر خوش ہو جائیں. اسٹے ود اس. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ انسینسٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2003 سے 2014 تک جب پاکستان میں آئے روز دھماکے ہوا کرتے تھے, خودکش حملے ہوا کرتے تھے, تو پہلے تو لوگ سہم جایا کرتے تھے اور اس کے بعد ہر دھماکے کے بعد سوال یہ کیا کرتے تھے بہت انڈیفرنٹلی کہ کتنے مرے, اور اس کے بعد اپنے معمولات زندگی میں لگ جاتے تھے. اب کم و بیش یہی سچویشن کرونا وائرس کے حوالے سے ہے
ہے اور ہم خبروں میں سن لیتے ہیں کہ 27 چلے گئے, 37 چلے گئے, 47 چلے گئے, 57 چلے گئے, لیکن ان اعداد و شمار کے پیچھے کچھ اعداد و شمار ہی خالی نہیں ہوتے ہیں, زندہ جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں, کچھ گھرانوں کے سربراہ ہوتے ہیں جو پوری فیملیز رن کرتے ہیں. ان کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی بھی اگر روز کی 40 سے 50 اموات ہو رہی ہیں تو روز پاکستان کے اندر 40 سے 50 جو ہیں نوحے جنم لے رہے ہیں, سیڈ سٹوریز جنم لے رہی ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے اکتوبر کے اوائل میں ایک مرتبہ پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہی نافذ کرنا ہے تو ابھی سب کچھ ایز اپ کرنے کا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے. ادھر حکومت کی جانب سے 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو بھی کورونا ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے. اسی تمام سچویشن پر اس سیگمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر محترم ڈاکٹر اشرف نظامی موجود ہیں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج کل این سی او سی کی جانب سے جس طرح سے کرونا وائرس کو مینج کیا جا رہا ہے وہ تو اپنے اندر اس کے بہت سے پروس اینڈ کونس بھی موجود ہیں, دونوں کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن جو لوگوں کا رویہ ہے, لوگ جو ہیں اب انڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر, اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیں سر, میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اس میں لوگوں کا انڈیفرنٹ ہونا ہی نہیں, یہ حکومتی رویے ہیں جو کہ ریفلیکٹ ہے عوام کے اندر. حکومت نے شروع دن سے, میرا یہ ماننا ہے اور تب یہ سب ثابت ہوا کہ حکومت نے اس کے ساتھ غیر سنجیدگی دکھائی. غیر سنجیدگی اس وقت دکھائی جبکہ ساری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی. ہم نے کہا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرا, پھر ایک دن سے پتا چلا جی فوراً کے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا. پھر آیا کہ ہمیں کہا کہ جی ویکسین جو ہے, ویکسین کی خاطر ہم نہیں لیں گے, کیونکہ ویکسین اگر ہم نے پریکیور کر لی اور کر دیا تو پھر ہمارے پیچھے تو نیب والے پڑ جائیں گے. پھر ہم نے ویکسین لینا شروع کی تو چائنا اور امریکہ بہادر کے ساتھ آ کے وہ ہمارے سلسلہ کار چلتے رہے کہ آن ڈونیشنز کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے, اسٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر ہے. تو یہ جو اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے حکومت کی طرف سے, حکومت وقت کی طرف سے, پھر ایک ہمیں یہ اچھا لگنا لگ گیا کہ جی دنیا ہم سے سیکھ گیا. وہ جو اسپانسر قسم کی ساری ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ایک دے دیتی ہیں کہ جی فلاں نے اچھا کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہمارے اوپر کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ ہمارے ہاں کرونا کے اس طرح سے کیسز نہیں آئے جیسے کہ بعض ممالک, اور صرف پاکستان ہی نہیں کہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ کرونا کا اس قسم کے اثرات نہیں آئے جیسے کہ اس کی وجہ کیا حکومتی پالیسیاں تھی ڈاکٹر صاحب؟ اب دیکھیں ہر ایک اپنا چورن بیچتا ہے. حکومت نے یہی کہا جی ہماری پالیسیاں اتنی اچھی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا. کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب اگر یہ اتنی پالیسی تھی جو اتنی جانیں چلی گی وہ کس پالیسی کی غلطی کی وجہ سے چلی گئی تھی. اتنے لوگ جو لوگوں کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہے تھے, بیڈ نہیں مل رہے تھے, تو وہ کن کی پالیسیاں تھی کے ساتھ نہیں. پیسے کا تو یہاں اللہ کے فضل سے ہے ہی نہیں ہے حساب کتاب کہ اگر آپ نے اتنے سینٹرز بنا دیے اور انکلوڈنگ کراچی کے اندر, لاہور کے اندر کے آپ کے پاس اپنے سیٹ اپس موجود تھے, تو کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کو لینے کے لیے کہ جو کہ آپ اپنی موبلائز کر سکتے تھے ریسورسز کو, ان کو موبلائز نہیں کیا. یہاں پر توقف کیجیے گا. ناصر سلمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناصر صاحب, پچھلے ہفتے اکانومسٹ نے ایک رپورٹ پبلش کی جس میں لکھا گیا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس نے 90% سے زائد جو کرونا ویکسین جو کہ پاکستان پہنچی وہ تحفے میں لی, عطیے میں لی, صدقے میں لی, خیرات میں لی, اور صرف 10% ویکسین جو لوگوں کو ایڈمنسٹر کی گئی اس کے پیسے پے کیے گئے. کیا حکومت پاکستان اتنی غریب ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے ایک ویکسین بھی نہیں ارینج کر سکتی؟ ناصر صاحب تھینک یو. اویس, سب سے پہلے تو اکانومسٹ کی جو آپ نے بات کی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جو اچھی پالیسیاں ہیں وہ ورلڈ اکنامک فورم نے بھی تسلیم کیا, اور پچھلے سال جو 25 نومبر کو پاکستان جو سولیڈیریٹی کے لیے اور اس میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ یہ جو کورونا کے حوالے سے ہم نے کوششیں کی ہیں اس کو منایا گیا. ایک تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ پچھلے سال 25 نومبر کو. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جتنی کرونا ویکسینیشن کی جو ڈوزز آئی ہیں وہ ہم نے چیریٹی کے طور پہ دی ہے. دیکھیں ہمارا ملک آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس کے اندر خزانے کو خالی کیا گیا تھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے شہریوں کو جو ویکسینیشن ہم کرا رہے ہیں اس کو حکومتی بجٹ کے اندر ہم خریدیں.
اور کئی ملکوں کے ساتھ پاکستان کی جو ہار نہیں، اگر پاکستان اتنا غریب ہے، ٹھیک ہے ناصر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ناصر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اتنا غریب ہے کہ پاکستان اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتا کورونا، ٹھیک ہے پچھلے کئی دہائیوں سے جو لوٹ، لیکن اس کے باوجود، اس لوٹ مار کے باوجود، اس لوٹ مار کے اعتماد کم ہو گیا، ناصر صاحب اس لوٹ مار کے باوجود ہم بی ایم ڈبلیو 7 سیریز کی گاڑیاں اپنے وزیر اعظم کے لیے اور وزیر اعلیٰ کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گریڈ 19 کے افسران کو 1-1 کروڑ روپے کی گاڑی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے غریب عوام کو کورونا ویکسین نہیں دے سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر ہیں، ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ نہ 1 کروڑ روپے، میں منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک غریب ملک جو اپنے لوگوں کو کورونا ویکسین تک لگانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کا حکمران بی ایم ڈبلیو 7 سیریز کی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا اچھا بھی لگتا ہے؟ اس کے متعلق آپ یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مسلط نہ کریں، اس حوالے سے بھی ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں۔ 31 گاڑیاں آپ لوگوں نے بیچی، 950 نئی گاڑیاں خریدی۔ نہیں کوئی ہم نے نہیں خریدی، اور اس حوالے سے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس پروگرام کے اندر آپ ایک پورا پروگرام رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ابھی ناصر صاحب آپ کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے کورونا ویکسین جو ہے چیریٹی کے اندر ایکوائر کی؟ بھائی کہاں سے چیریٹی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہماری خارجہ چین سے چیریٹی، فرانس سے چیریٹی، امریکہ سے چیریٹی، اسپین سے چیریٹی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے چیریٹی، بہت بہتر ہوئے ہیں۔ یہ جو ملک ہے اس کے حوالے سے ایک نئی گرم جوشی دیکھی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو چائنا کے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی، آپ ان باتوں کا جواب دینا چاہیں گے؟ ناصر صاحب رکیے گا، میرے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر اشرف نظامی اگر آپ ان باتوں کے اوپر رسپانس دینا چاہیں۔ دیکھیں سر، میں کوئی مطلب پالیٹکس اور ملک کے ان حالات کے ساتھ فورن پالیسی کی، ہماری اتنی اچھی فورن پالیسی تھی، فورن پالیسی ایسی اچھی تھی کہ ہم نے کو دھونسا اس کے اندر، جبکہ نیوزی لینڈ کے اندر گئے ہمارے بچے کھیلنے کے لیے، ہمارے بچے انگلینڈ کے لیے گئے جب ان کو کوئی منہ نہیں تھا لگا رہا، وہاں پہ کوئی کھیل نہیں تھا رہا، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے کہ نیوزی لینڈ یہاں سے خیر سے وہ چلے گئی، یہ ہماری فورن پالیسی ہے۔ فورن پالیسی ہے کہ آج امریکہ بہادر ہمارے اوپر مطلب آنکھیں دکھا رہے جن کو ہم نے مدد کی، اور پھر ان کے بغیر سرٹیفیکیشن، بغیر کسی اور انسانی ہمدردی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ which was the good efforts by the پاکستان، اور آج امریکہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مطلب دوسری بحث ہے، لیکن میں ایک آپ سے عرض کروں کہ یہ حکومتیں کہ جب ان سے پوچھیں کہ جی پیسوں کا ضیاع ہو گیا اور یہ کہ پچھلی حکومت لٹارا مار رہی تھی، اب پوچھیں کہ جی ہمارے پاس آخری سوال ڈاکٹر صاحب، بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے؟ جی بالکل، دوسری ڈوز کے علاوہ بوسٹر ڈوز دیکھیں، بوسٹر ڈوز کے بارے میں اٹ از اے کوسچن، اور میں سٹینڈ بائی کرتا ہوں WHO کے جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بوسٹر ڈوز کا کوسچن ریز کرتے ہیں اور یہی کیپٹلسٹ ملک جو کرتے ہیں، it should not be taken. First of all, we have to provide کہ 2 ڈوزز سارے لوگوں کو لگائیں، دنیا کے اندر لوگوں کو لگائیں، تو پھر اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ ناصر سلمان صاحب۔ مجھے ناظرین یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری سیگمنٹ پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، حکومت پنجاب اب تک 7 IG، 5 چیف سیکرٹری اور متعدد اعلیٰ سرکاری افسران تبدیل اس امید پر کر چکی ہے کہ صوبے کے اندر اور لاہور شہر کے اندر امن و امان کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امن و امان کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقے DHA Z بلاک میں، جہاں ایک فریش گریجویٹ MBBS کرنے والی ڈاکٹر خولا، ان کے والدین نے ان کو گریجویشن کی خوشی میں نئی کار لے کر دی۔ وہ اس نئی کار کے اوپر اپنی ایک سہیلی کے سے ملنے جا رہی تھی، رستے میں ڈاکو نے ان کو انٹرسپٹ کیا اور کار چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کے اوپر ڈاکٹر خولا کو گولی مار دی گئی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خولا کی موت کا ذمہ دار
कौन है, वो डाकू जिसने डॉक्टर खौला के ऊपर गोली चलाई या वो हुक्मरान जिसने उस डाकू के अंदर वो खौफ पैदा नहीं किया कि उसके किसी शहरी के ऊपर गोली नहीं चलानी। इस तमाम तर वाक़े पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं शाहिद रिजवी साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है क्राइम के लाहौर रंग से बीट करते हैं। ये शाहिद ये सारा वाक़या था क्या? अवैध ये कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है DHA के इलाका जेड ब्लॉक में पेश आया था, जहाँ पर एक हाउस जॉब करने वाली लेडी डेंटल डॉक्टर है खौला अहमद खान, जिनके वालिद जो है मुशारत अहमद खान, वो भी एक वेटनरी डॉक्टर हैं, और उनकी वालदा जो है शादी वो भी MBBS डॉक्टर हैं, जबकि इनका एक भाई जो है वो बदनी मल्क है। ये खौला अहमद अपनी एक दोस्त भेजा है उसके घर उसको मिलने आई। जैसे उसकी घर की दहलीज के करीब पहुंची तो दो मोटरसाइकिल सवार डाकू थे, जिन्होंने डाकुओं ने एक लेडी डॉक्टर जो है खौला से जो है पर्स और उनका मोबाइल छीना, और जो है जैसे ही इनसे लेडी डॉक्टर से डाकुओं ने ये छीना पर्स और मोबाइल और इन्होंने बरामद करने की कोशिश की तो डाकुओं ने एक फायर किया जो इनकी गर्दन पे लगा। गर्दन पे जैसे ही फायर लगा तो डाकू जो है खौफजदा होकर वहाँ मौके से फरार हो गए। इसके बाद जो है इत्तला मिलने पर जो है पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जबकि DHA सिक्योरिटी भी मौके पर पहुंच गई। ये वाकया जो है DHA लाइब्रेरी जो है उसके बिल्कुल करीब पेश आया है, जहाँ पर एक रश होता है। तो इस DHA की अपने सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन डाकुओं ने दिन दिहाड़े जो है इस वारदात को किया है। स्ट्रीट गैंग की शहर में अगर स्ट्रीट गैंग की बात की जाए तो रोज लेकिन शायद रिजवी DHA को तो बहुत एक सिक्योर इलाका समझा जाता है। ऐसे ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि DHA में बड़ी सिक्योरिटी है, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो पुलिस को बाद में इत्तला दी जाती है, लेकिन पहले DHA का अपना अमला जो है कोई भी किसी जगह इंसिडेंट होता है तो वहाँ मौके पर पहुंचता है, उनकी गाड़ियाँ बाइक तो फिर क्या इन मुल्जिमान को ट्रेस किया गया शाहिद रिजवी? जी बिल्कुल, ये जैसे ही ये खातून को जख्मी हालत में पुलिस और जो है रेस्क्यू 1112 की जगह अस्पताल पर गए तो वहाँ पर इन्होंने इस खातून डॉक्टर की मौत की तस्दीक कर दी। इस वाक़े के बाद जो है DHA इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जमाल खान और SSP जो है इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान ये मौके पर पहुंचे। DHA इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जमाल खान ने इस वाक़े के बाद जो है SP इन्वेस्टिगेशन कैंटी सरबराही ने ये ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन टीम में तश्कील दी थी, जिन्होंने 24 घंटे गुजरने से पहले इस अंधे डकैती कत्ल के मुजरिमान जो है दो भाई कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, एक का नाम मोहम्मद अयाज बताया जा रहा है, दूसरे का नाम जो है मोहम्मद बिलाल है। ये दोनों जो है इनको CCTV कैमरों की मदद से जो है गिरफ्तार किया गया, वो भी इस लाइब्रेरी की करीब ही गिरफ्तार किए गए हैं। इस पुलिस का कहना है कि दोनों भाई जो है साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और ये DHA के नहीं शायद ये बताइएगा कि अगर ये दोनों मुल्जिमान जो हैं मुजरिम जो हैं वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं तो वो इतने बेवकूफ़ थे कि वो अपने चेहरे कवर किए बगैर ये वारदात डालने आ गए और बाद में कैमरों की मदद से पकड़े भी गए? देखिए जो हालात मौजूद है इसमें डाकू बाद जो है कोरोना की वजह से अपने चेहरा जो है वो मास्क लगाकर जो है छुपा लेते हैं, जबकि कुछ दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए बगैर मास्क के जो है दिन हो या रात हो वो लूटने में मसरूफ है। ये दोनों और वो इसी दीदा दिलेरी की वजह से पकड़े गए शायद रिजवी? जी मैं आपको ये आवाज बता रहा हूँ कि ये डाकू जो है साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता होता है वो खतरनाक ही होता है, उसको इस चीज का फिक्र नहीं होता कि वो अगर उसको पुलिस से का आमना सामना होगा या वो बचेगा या पुलिस को फायरिंग करेगा तो पुलिस एहलकार के जो जवान है वो शहीद हो गए। इसी वजह से ये ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों डाकुओं ने अपने आप चेहरे जो है वो नहीं छुपाए थे। अच्छा शायद ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ये लीड्स शेयर की गई हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करके जो पुलिस है वो इन मुल्जिमान तक पहुंची? जी देखिए अभी पुलिस की जानिब से तो बिल्कुल क्लियर कट नहीं बताया गया कि इन डाकुओं को कैसे पकड़ा गया है, लेकिन जो जराए हैं वो यही कहते हैं कि जो करीबी के अंदर लगे थे के अंदर उनकी मदद से जो है ट्रेस करके। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन डॉक्टर खौला अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7 IG तब्दील हुए या 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 70 IG तब्दील होते हैं या 50 चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते हैं। उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो अब इस दुनिया में अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।